अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स यकीनी तौर पर काफी ज्यादा अहमियत की हामिल थी। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में बहुत सी चीजें निकल के सामने आई, उसके हवाले से आप तस्करा भी करेंगे। जो सबसे अहम इस हवाले से मामला रहा वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की मीडिया प्रेजेंस के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई और इस पाबंदी के चलते हुए खान साहब की तकारीर और बयानात को किसी भी तौर पर नशर करने की इजाजत नहीं होगी। ओवरऑल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसका असर बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब और केपीके में सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात होने हैं। इन इंतखाबात की रोशनी में जो मामला होगा वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है कि अगर खान साहब मीडिया पे उस तरह से आके कौम से खिताब नहीं कर सकेंगे, जो कि हमने देखा कि गुज़िश्ता काफी अरसे से खान साहब एक स्टूडियो में मुकीम रह के बहुत सारी जगहों पे एक साथ खिताब करते थे, तो अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है तो यकीनी तौर पे इसका असर सूबाई इलेक्शंस के ऊपर तो होने जा रहा है। लेकिन साथ साथ इसका क्या नतीजा निकलेगा? याद रहे माजी में पाकिस्तान में बहुत से सीनियर रहनुमाओं के ऊपर, सियासी लीडरान के ऊपर, पार्टी सरबराहों के ऊपर इस तरह की पाबंदियां रही हैं, लेकिन इसके बाद जो मामलात हुए हैं वो भी हमने देखा कि किस तरीके से वो पाबंदियां रहीं और फिर कैसे हटी। वो सारे मामलात से भी आप बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो कुछ सियासी मंजरनामे में जो कुछ हो रहा है आखिर इसकी वजह क्या है। जहांगीर साहब सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, जुम्मे के रोज की बात है, गालिबन खान साहब ने मीडिया पे आके एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं अपने कातिलों को माफ करने की, जिन्होंने मुझ पर कत्ल का इक़दाम कत्ल किया, उनको माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हर तरीके से डायलॉग करने के लिए तैयार हूं, इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मेरी नाराजगी जाती किसी पे नहीं। ऐसा लगा कि शायद अब मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसी रात फिर एक मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी आया। हमने देखा कि पीडीएम की जानिब से, और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उसके एक दिन बाद हफ्ते के रोज एक बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पहुंचती है और वहां पर खान साहब की गिरफ्तारी की एक कोशिश की जाती है, या फिर एक इंदिया दिया जाता है कि पुलिस किसी वक्त भी इस तरह का इकदाम कर सकती है। उसके फिर एक दिन बाद खान साहब के ऊपर जो पैमरा की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई कि अब खान साहब की तकारीर को टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नशर नहीं किया जा सकेगा। ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान का सियासी माहौल? बड़ी सादगी आपने बढ़ती है, बड़ी उसमें रखे कि माहौल, सियासी माहौल, परगंदा माहौल, गंदा माहौल, आलूदा माहौल, जिसमें सियासी जो इक़दार होती हैं, जो कदरें होती हैं, वो पनप कहाँ रही हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है बुनियादी, इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन में, हमारे इदारों में, जहां भी हमारे आइन में, जिसकी आइन शिकनी की बात करते हैं, क्या आपकी ये बुनियादी हक है कि आप बात करने का हक किसी से नहीं छीन सकते। और ये पाबंदियां आपने जो ये आइन की नहीं है, ये कानून की बनाई हुई पाबंदियां हैं कि आप किसी पे कतखन लगानी हो, उसके मुंह पे टेप लगाना, उसकी आवाज दबानी हो, तो आप जैसे कवानीन का इस्तेमाल कर लें। कवानीन को हमेशा सबऑर्डिनेट होना चाहिए आइन का। अब ये समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। अगर इमरान की तकरीर उसका उस पर आएगी नहीं, टीवी पे नहीं आएगी, लेकिन ये दौर हर दौर गुज़िश्ता से कड़ा है भाई साहब। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप यूट्यूब को आपका घोट सकते हैं गला। सोशल मीडिया आजाद है, सोशल मीडिया आजाद है ना। आप सोशल मीडिया की सारी ये यंग नस्ल उसी की तरफ है। जब यंग यस्टर जो तबका है, जो बहुत बड़ा तबका है, पाकिस्तान का तबका है, जिस पे जो है बेस करती है तहरीक इंसाफ, और वो उसके लिए तो पूरी आज़ादी है, वो तो ऐसी कैंपेन चलाएगा। और सबसे बड़ा आलम ये होता है जबान बंदी का कि फिर अफवाहें फैलती हैं। अचानक अगर अफवाह फैल दी कि मर्डर कर दिया गया, वो तो पहले तो आग लग जाएगी, बाद में मालूम होगा कुछ नहीं हुआ। किस किस की वजाहत, कुछ कह रहा होगा, अपने एक शोर, एक तमाशा मचा होगा। ये ऐसी तो पाबंदी लगाते हैं। आप पे मरियम नवाज पे पाबंदी क्यों ना लगाई जाए? वो किस किस हवालों से बात कर रही हैं, कितनी शार्प गुफ्तगू कर रही हैं। आप उनको कहेंगे नहीं वो तो सॉफ्ट स्पोकन है। कैसी सॉफ्ट स्पोकन है जब हमारा माहौल आलूदा हो रहा है? कि क्या आपने कोई इमरानी मुआहिदा कर लिया है
کہ سب خاموش رہیں گے, سب اچھی بات کریں گے, آپ سے آپس میں تو بیٹھا نہیں جاتا سامنے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے میں مذاکرات نہیں کروں گا, تو کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے. یہ تماشا ہمیں دکھایا جا رہا ہے. ہماری آواز کس کس کی آواز بند کرو گے؟ 22 کروڑ لوگ ہیں, آواز بند کر دو. ویسے بھی بھوک سے, پیاس سے, افلاس سے آوازیں تو دس رہی ہیں ہمارے اندر, کچھ کہہ لینے دو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ کا غم و غصہ بالکل ابھی طور پہ بالکل جائز ہے. لیکن ایک آپ نے بالکل صحیح پہلو بھی اجاگر کیا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تقریر کی, اور اس تقریر کے حوالے سے کافی زیادہ شور و گل بھی ہوا, کافی زیادہ تنقید بھی کی گئی, کیونکہ معزز عدلیہ ججز صاحبان کے حوالے سے جو تقاریر آئیں, اور پھر ماضی میں بھی جو اس طرح کی جو آڈیو ویڈیو ٹیپس کے حوالے سے وہ جو کہتے رہے, بارہا انہوں نے کہا, پھر وہ پراپرٹی کے معاملات, کیلبری فونڈز, یہ سارے معاملات رہے. لیکن ٹھیک کہا آپ نے کہ اس حوالے سے ایک نرم گوشہ تو ہے پیمرا کا یا دیگر اداروں کا. دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو برباد کر دیا. یہ نا کہ اس کے اداروں کے خلاف نہیں بولو, اداروں کو سبوتاش کر رہا ہے. یہ عمران خان ہے جو تباہی مچا رہا ہے. ادارہ کیا پمرا ادارہ نہیں ہے؟ آپ یہ آئین شکنی نہیں ہے. آواز یہ بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادارہ بچ جائے گا, اور اس کی جو ابلاغ کا ادارہ ہے اور جو ہماری منسٹری ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کی پابندیاں لگانا ہے, اس کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے. آپ ماحول کرتے, گفتگو ماحول کرتے, اس میں تو ناکام رہے. اب ایک کی آواز کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ بھائی ایک کا گانا, اچھا خاصا گانا بار بار نہیں سنتے, تو ان کی جھوٹے الاپ سن لیں گے, مرنی اب نماز کی آواز پہ جو ہے جھومنے لگیں گے. ہمیشہ کراس ٹاک ہوتی ہے, انسان کی سوچ کھلتی ہے, اور پھر اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک رائے بنتی ہے. اوپینین لیڈر ہے. رائے آپ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں, میں اگر غلط نہیں ہوں تو مریم نواز صاحبہ نے حالیہ تقاریر میں بہت بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. وہ بارہا یہ بات کہتی رہی ہیں جس میں وہ خود کھیل سکے. صرف لیول پلینگ کا کیا مطلب؟ غالباً وہ کھیل سکے, یا ان کے والد صاحب دونوں ٹیمیں ان کی ہوں, اے بھی ان کی ہے, بی بھی ان کی, 19 کی 19 ٹیمیں کے لیے میدان صاف. اور اضافہ کرتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیمیں بھی ان کی اور امپائر بھی ان کا. ہم ان کی حمایت نہیں کر رہے عمران خان کی, لیکن آپ تو ان کو اور زیادہ قداور لیڈر بنا رہے ہیں. آپ ان کو پکڑ بھی رہے ہیں, ان کی آواز بھی بند کر رہے ہیں, ان کو بند کر رہے ہیں, مطلب مختلف قسم کی بات کر رہے ہیں. گرفتاری میں تو ناکام رہے, ادارہ تو ناکام رہا. یہ بھی بڑی ایک حیرانی کی بات ہے. آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں وہ کام کرو نا جس کے ریزلٹ ہو, آپ فخر بھی کر سکو. آپ تو مس فائر ہو گیا آپ سے, آپ نے جو کارروائی کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات بڑا اہم ہے مسئلہ کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پولیس کئی بار گئی ہے خان صاحب کے رہائش گاہ کے اطراف, وہاں پہ کبھی فلیگ مارچ کا نام دیا گیا, کبھی دیگر معاملات کے اوپر بات کی گئی. تاثر یہی تھا کہ پولیس شاید خان صاحب کو حراست میں لینے گئی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پولیس پھر وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ رہی ہے. یہ اگر یہی کچھ ہوگا تو یہ ہمارے پولیس کے وقار کے لیے بھی تو صاحب, یہ حراست نہیں ہے, ہراسگی پیدا کرنا ہے, ہراساں کرنا ہے, صورتحال کو ٹینس کرنا ہے. اور جب صورتحال ٹینس ہوگی تو ان کے ترکیب یہ ہوتی ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, ترکیب یہ ہوتی ہے کہ 2-4 جو ہے کارروائی کی جائے, وہ عادت سے بن جاتی. شیر آیا, شیر آیا, شیر آیا, ایک وقت شیر آ جائے گا. اب یہ تو تماشے کے شیر لا کے کھڑے کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے, اس وقت حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے. ابھی ان کو معلوم ہے نا, کل ریٹرن بیک ہونا پڑا ہے, پولیس کو ریٹرن بیک ہونا پڑا ہے. ان کو معلوم ہو گیا, کوئی کہہ رہا چارپائی کے نیچے دیکھ لیتے, کوئی کہہ رہا ابھی تم بھی تو دیکھ لیتے, پولیس بھی تو جاگتی. انہوں نے لکھوا دیا اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. اچھا السلام علیکم. بیوقوف بنانا, ادھر وہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. صدر مملکت وہ لکھ رہے ہیں ان کے بھائی الیکشنز کرائیں, الیکشنز کرائیں, ساری چیزیں. بھئی الیکشن تو ہونا چاہیے, یہ ان کے خطوط پہ الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن کو زرداری صاحب کو بیان پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوئے تو ہم بھی حصہ لیں گے. مطلب ابھی بھی ان کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ہے کہیں نہ کہیں. کون کہہ رہا تھا؟ آصف علی زرداری صاحب, سابق صدر پاکستان. ظاہر ہے ان کو یہ بھی معلوم ہے, ان کو تو یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے. اتنی جلدی عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں. یہ فیصلہ تو آ چکا ہے کہ الیکشن کس طرح کو, اور صدر مملکت نے تو خط بھی لکھ دیا ہے, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب تو کوئی بریچ ہی ہو سکتا ہے, کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ ہی ہو سکتی ہے, جو کوئی نئی صورت انارکی کی سچویشن ہو سکتی ہے. انارکی ایسے ماحول میں انارکی کہاں پہ آپ کو لگتی ہے کہ کہاں پہ ایک ایسا ہاٹ سپاٹ ہے جہاں سے انارکی پھوٹ پڑ سکتی ہے؟ جو ڈیفینیشن ہے انارکی کی, یہ کہتے ہیں کہ عوام میں
کہ ایسا احتجاج ہو جس سے حکومت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے حکومت میں، اس کا حکم نہ چلے. ابھی حکم چل رہا ہے. بظاہر تو کہہ سکتے ہیں ہماری حکومت ہے. قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ہماری حالت کو دیکھا جا رہا ہے. ہاں انسانوں کی قیمت کم ہو بتائیں رہی ہے. انارکی کی ابتدا ہے سر، ابھی ابتدا ہے. آپ انتہا کی شاید بات کر رہے ہو، انارکی کی تو ابتدا ہے نا. کہاں ہے؟ کبھی یہ بند کر رہے ہیں، وہ کبھی اس سے. تو جو آپ فوجی حکومت کو کہتے رہے کچھ بھی کریں، یہ تو فوجی حکومت نہیں ہے. اس میں پمرا کہاں سے اتنی بڑی کارروائی کر رہی ہے کہ چینل بند کر دیا. ایک چینل بند کر دیا نا، اے آر وائی کا جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے، یوٹیوب پہ آ رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ بند کریں. اس کو تو اور اس کو ایج مل گیا نا. آپ تو جو ہے پتہ نہیں کون سا آپ بلکہ میں ابھی اے آر وائی کے جو کچھ لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی، ان سے بھی جو موقع جانا کہ سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا، بس وہ نوٹیفیکیشن آیا کے بعد فوری طور پہ اے آر وائی کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی. اس طرح کا بھی گلا ہے، کیونکہ ایک ڈیو پروسیس تو ہے نا. اگر کہیں کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کے لیے ایک ڈیو ٹائم ہوتا ہے، اس کی سنوائی ہوتی ہے. پھر اگر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہے تو یقین طور پہ وہ پھر فیصلہ مانا بھی جاتا ہے. صحیح طور پہ جب سماعت کو سکتہ لگ جائے تو آواز سننے کے قابل نہیں رہتی. بوڑھے لوگ جو کو چیخ چیخ کے بولنا پڑتا ہے نا، اس لیے کہ وہ بےچارے اونچا سنتے ہیں. یہ حکومت اونچا سننے سے بھی اونچا سن رہی ہے، پتہ نہیں سنتی ہے نہیں. بھائی سننا چاہیے، مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے. اندر کی جو مہنگائی ہے وہ اس کے اتنے عناصر ہیں اس کے چیز میں، وہ پھٹ پڑے تو آپ کتنی افواہیں اڑ سکتی ہیں. یہ اہم موضوع. آپ قابو کریں، آپ بیٹھیں، آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کہیں نہ کہیں پلیٹ فارم دیں، ان کو اسمبلی میں آتے ہیں تو اسمبلی میں دیں. اگر وہ کہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کریں گے. یار آپ کے ٹسل جو ہے ملک توڑ دیں گی، برباد کر دیں گی. ہمارے منہ میں خاک کیا ہو کے رہے گا. جہانگیر صاحب میں آپ کے جذبات کو بہت بخوبی طور پہ سمجھ بھی پا رہا ہوں. یقین طور پہ یہ اس کیمرے کی آنکھ سے کمیونیکیٹ بھی ہو رہا ہے، اور آج عام عوام کے بھی کچھ اسی طریقے کے جذبات. بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ضرور آپ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلو، اطلاع دیتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں جو اشیاء خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور آج حقیقی معنوں میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کا یہ تناسب کبھی نہیں دیکھی گئی. قیام پاکستان سے لے کے آج تک مہنگائی کی اس طرح کی شرح کبھی سوچنے میں بھی نہیں آئی، بلکہ ہم سنگل ڈیجٹ انفلیشن کی بات کرتے تھے. آج یہ 20% سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور آج عالم یہ ہے کہ آپ کی ملک کی مانیٹری پالیسی کا جو ریٹ ہے وہ 20% کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی شاید کوئی گنجائش باقی ہے. یعنی کہ آج بھی آپ مہنگائی کے حوالے سے بالکل ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں. وہ سوال یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو اس وقت بیانات بھی آ رہے ہیں اور جو معاملات بھی نظر آ رہے ہیں، ایک سوال تحریک انصاف کی کچھ رہنما ہم سے اکثر پوچھتے ہیں، وہ خود کرتے بھی ہیں، کہ ایک سابق وزیر اعظم، ایک شخص جو کہ ایک پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی مقبول پارٹی کا سینئر رہنما بھی ہو، چیئرمین بھی ہو، اور ایک لیگیسی بھی ہو کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے، فلنتھراپی کے حوالے سے، اس شخص کی سیکیورٹی کو بالکل منیمائز کر دیا جاتا ہے، بلکہ سیکیورٹی کو مکمل طور پر خارج کر دیا جاتا ہے. اس شخص کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اس شخص کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. برعکس اس کے کہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کانوائے ہمیں دکھائی دیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حکومتی عہدیدار نہیں ہے، لیکن وہ یقین طور پہ حکومت چلانے میں بڑا کارگر ثابت ہوتے ہیں. اس سوال سے بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کر رہے تھے ہم خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے. ایک بڑا معاملہ ہے، اور اس وقت ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ کو برقرار رکھا گیا ہے. ناقابل ضمانت کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا تشویشناک ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے نقل و حرکت تو نظر آ رہی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے. کچھ عرصہ پہلے ہی خان صاحب کے اوپر ایک بڑا جان لیوا اٹیک ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں کچھ ملزمان کو پکڑا بھی گیا. ان کے اوپر ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کیس کے حوالے سے پیروی جاری ہے. لیکن آج خان صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کا یہ گلہ نظر آتا ہے کہ خان صاحب کو چاہے کوئی بھی سیاسی معاملہ ہو،
सिक्योरिटी के ऊपर किसी की कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और खान साहब की सिक्योरिटी आज असर नो नजर ही नहीं आती। आज भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सिक्योरिटी का जो सारा का सारा काम है वो खुद से किया जाता है, और खान साहब की इस हवाले सिक्योरिटी के हवाले से एक तशवीश जरूर पाई जाती है। हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान में सीनियर लीडरान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लियाकत अली खान साहब, बहुत सारे ऐसे बेशतर रहनुमाएं जो इस तरह की दहशतगर्दी का निशाना बने और उन्होंने शहादत भी दी। लेकिन अब ये जो माजरा है कि खान साहब को सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करने का, ये बड़ा अहम है। जहांगीर साहब, चूंकि मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जाता है कि उनको बड़ी तादाद में सिक्योरिटी दी जाती है, ये कोट किया जाता है, हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो दी जा रही है और खान साहब को एक साबिक वजीर आजम के तौर पे जो एक प्रोटोकॉल, एक सिक्योरिटी के मामलात होता है, अगर वो नहीं दिए जाते और खुदा ना करे खुदा ना करे खुदा ना करे कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? भाई देखिए, अदालत में, समाजी रिवायात में और हमारी इक़दार में एक चीज़ ये है, एक हादसा होता है, उसकी मिसाल कायम हो जाती है, तो उसकी रोशनी में हुकूमतें फैसला लेती हैं। बेनज़ीर भुट्टो कारसाज में महीना डेढ़ महीना ही ऐसा हुआ था, वो हादसा हुआ था, 150 लोग मरे थे और वो बच गई थी। उसके बाद क्या हुआ, पिंडी में वो गया और दोबारा उनको मारना था। इससे बड़ा सबूत क्या हुआ कि 150 लोग मरे और वो गाड़ी जली जिसके अंदर वो थी, सब कुछ हुआ, और इसके अलावा कोई और वजह थी नहीं कि उनको मारा जाना है। सही। उसके बावजूद रिस्क लिया, सिक्योरिटी भी नहीं उनको इतनी मिली, और उसके बाद भी जो है उनके क्या हुआ, जब ऐसी सूरत हाल हो, एक मिसाल कायम हो जाए, तो उसके अंदर अब हमारी जिंदगी में भी देखें कि अगर आप ये देखें कि एक दफा एक हादसा हो गया तो हमेशा मोहतात बिल्कुल है। और अभी रिसेंटली अरशद शरीफ साहब की शहादत जो है उसको भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। जिस अंदाज से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद खान साहब के ऊपर एक वार हुआ, एहतियात की गई है, वो यहाँ थे नहीं, वो बाहर गए, उनको बाहर भी जाने दिया गया। वो तो बहुत लंबी कहानी है, उसमें तो कई स्टेप्स है और कई चीजें। लेकिन अगर इतना कुछ हो रहा है जहांगीर साहब, तो अगर जब ऐसा हो चुका है, इस बात रोशनी पर ये इस नुक्ते पे क्यों नहीं आते हैं कि अगर इमरान खान के पर कातलाना हमला हो गया है, अगर उनको चलो छर्रे लगे, गोली नहीं लगी, तो इसके अंदर मैं इंटरेस्टिंग बात है माजद कता कलामी की, अभी मैं नबील साहब की बात सुन रहा था, बल्कि अक्सर जो दीगर रहनुमाएं सियासी तौर पे वो कहते हैं कि ये जो प्लास्टर है ये एक जाली प्लास्टर है, इस तरह की बात की, वो जो गोलियों के निशान है उसके ऊपर भी सवालात उठाते हैं। हमारी सियासत क्या इस हद तक पहुंच गई है कि हम इस नहज पे आ गए हैं कि आज अगर किसी के ऊपर सरेआम भी अगर हमला होता है, उसको गोलियां लगती हैं नहीं लगती, हम उसकी सेंटिटी के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। देखिए, ये सियासत गंदी हो गई है ना। अभी नवाज शरीफ जब वहाँ गए थे तो प्लेटिनेट्स पे बात हो रही थी, बढ़ गए घट गए, मर गए, बच गए, वो बच गए। लेकिन बात होती थी जहांगीर साहब, उसकी वजह थी ना कि यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकले, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। जहांगीर साहब, ये बड़ा फर्क है ना, वो वहां गए और वहां पे वो चहलकदमी कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स में अगर वो तस्वीर आएंगी तो फिर उसके ऊपर सवाल उठाया। आप या तो हवाला दें कि कौन कह रहा है, वे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे। इसके बारे में मालूम ये हुआ कि कोर्ट्स में भी ऐसी मिसालें कि वो कहते हैं कि अदालत में इसकी मिसाल नहीं दें, ये कमजोर मिसाल है। इसकी वजह कुछ और भी है, उसकी वजह ये है कि एक अकामा है, एक बहुत बड़े केस का नतीजा नहीं हुआ, उस वो बहस अलग है। हमारा काम ये है कि हम किसी हवाले से बात करें। बिल्कुल सही। अगर आप कह रहे हैं तो आपको तो आप पार्टी तर्जुमान तो नहीं है, मैं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम उस मामले की तरफ निशानदेही तो कर सकते हैं ना। इस तरह हमको ना, जैसे मैंने नवाज शरीफ का ऐसा हो रहा था और हमने देखा, हमारे मीडिया कह रहा था, सही, ठीक है ना। अब मसला ये है कि ये जब इतनी सारी सूरत हाल खतरनाक हो गई है तो नोटिसेबल ये है, ज़रूर है कि इनकी जान को ख़तरा है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। अब अभी उन पर अगर ये कहा जा रहा है, इमरान खान वाले कहते हैं कि वो जो है मुजरिम है, उसको नहीं आना चाहिए, तो इनके मुकदमात चल रहे हैं, अभी मतलब इनका फैसला नहीं हुआ, इनको ये इजाज़त है। लेकिन सबको एक चीज़ ज़रूर है कि सिक्योरिटी स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है, सिक्योर करना,
इंसानी जान का اور صرف خان तहफ़्फ़ुज़ صاحب کی करना। نہیں، میرے خیال سے وہاں پہ اگر کوئی اور اطراف میں جو لوگ کوئی بھی ہو، کوئی ہیں بھی وہ ہو۔ سب کی سیکیورٹی اتنی اہم ہے، یقینی طور پہ خان صاحب کی نہیں، سیکیورٹی اہم ہے، خان لیکن صاحب تمام کے تر لوگ جو ہیں حیثیت ہیومن بینگ کتنے جی اہم ہے، پاکستان کی حیثیت سے کتنے اہم ہے، پاکستانی کی حیثیت سے آپ نظر انداز کر دیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اگر وہ پاکستان نہیں ہے، آپ ان کو ثابت کر چکے ہیں وہ پاکستانی غدار ہیں، تو یہاں ہونا نہیں چاہیے، وہ تو کہیں اور ہونا چاہیے۔ آپ تو جو چھوٹے چھوٹے کیس میں توشہ خانے میں بھی آپ کو پکڑتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے، اس لیے کہ پاپولرٹی ان کے پاس، آپ نے کیوں نہیں پکڑ سکے؟ اور پاپولیرٹی کے علاوہ شاید حکومت کی جو گراؤنڈز ہے وہ بھی کچھ زیادہ فرم نہیں ہے نا، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر آج کوئی ایسی چیز کانکریٹ لیول پہ ثابت شدہ ہو تو شاید حکومت کے اسٹانس میں فرق آ دیکھیں جائے۔ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے کچھ فیصلے غلط تھے جس کی وجہ سے یہاں ہم دباؤ میں آئے، لیکن جب ان کے پاس آیا تو ان کی یہ 8 مہینے میں تو اب لوگ کیسے سوچیں گے؟ ان کی یہ تو لوز کر رہے ہیں نا، ہمدردی کر رہے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی جو ہے ہم نے داؤں پہ لگائی ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ جو ہے ایک پاپولیرٹی کو چیلنج کریں گے، وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ ایک الگ بات ہے، صحیح، لیکن آپ بھی تو اپنی مشہوری دکھائیں نا، طاقت دکھائیں، آپ دکھا نہیں پا رہے، اور اتنی بڑی طاقت آپ کی ادارے، آپ کی جماعتیں تو دیکھیں جو آپ کے اتحاد ہیں، بالکل صحیح۔ اس کا کوئی کردار تو نظر آئے، اگر غلط ہے تو ان کو اسمبلی میں ہرا کے دکھا دیں، ابھی الیکشن ہو جائیں گے، پھر کہیں تو وہ کہیں میں الیکشنز کے اوپر آؤں، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا موضوع ہے کیونکہ اس کا سوال ابھی تک اس سوال کا جواب آ نہیں پا رہا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے مجھے جہانگیر صاحب اس بات کے اوپر ذرا بتا دیں، وضاحت کر دیں۔ آج کا کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا وہ اس بات کو تشبیہ دے رہے تھے کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، یقینی طور پہ پابندی شاید کسی کے اوپر بھی زبان بندی کی جائے وہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، انٹل انلیس وہ ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ آج خان صاحب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، یہ دونوں مثالوں کو پیرلل کوٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر اور ایک طرف عمران خان صاحب کے اوپر۔ کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے نا کہ یہ ملک کے دونوں خلاف ہے۔ مثالوں کو ایک ساتھ کوٹ کرنا بھی صحیح ہوگا، سیاسی درست ہوگا؟ بیانات اور سیاسی سلوگنز اور سیاسی لیڈروں کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف، کہ وہ تو مستند ہے، ان کی اتھارٹی ہے، وہ سیاسی بیانات ہیں، کورٹ فیصلہ کرے اگر وہ غدار ہے۔ لیکن ابھی جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو دونوں کے حوالے سے پابندی لگی، کیا یہ دونوں کا کمپیریزن صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ بھائی دیکھیں، کمپیریجن کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو آپ کو دستیاب ہے اس کی سیکیورٹی کرنی ہے۔ جب وہ یہاں دستیاب تھے تو ان کو سیکیور کر کے یہاں سے باہر بھیجا گیا، کوئی راستے میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، صحیح، سیکیورٹی کے بغیر کوئی جا سکتا ہے، جہاز میں بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ ہاں، اور وہاں بھی سیکیور ہیں، تو پھر سیکیورٹی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی دشمنی اور اتنی بڑی پاپولیرٹی، چاہے دشمنی جتنی بھی ہو، چاہے جتنا بھی سیاسی آپ کے حوالے سے کشیدگی ہو، وے آؤٹ تو ملا نا ان کو، کہیں نہ کہیں تو وے آؤٹ تو ملا نا، جانے کی آزادی تو ملی نا ان کو، وہ محفوظ تو ہے نا، وہ کہ یہاں تو محفوظ نظر نہیں آ رہے، تو قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ان پہ کیسے حملہ ہوگا؟ یقینی طور پہ نہ ہونا چاہیے ان پہ حملہ، کسی کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی شہری ہو۔ ہر کسی کی جان و مال کی حفاظت ریاست کا کام ہوتا ہے، اور اگر ریاست اس میں فیل ہے اور ریاست اگر اس میں ناکام ہے تو پھر یقینی طور پہ موجودہ حکومت کے اوپر ایک بڑا سوال یا نشان ضرور ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ آج کچھ لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور خان صاحب کے حوالے سے ایک کمپیریزن جوڑ رہے ہیں۔ وہ کمپیریزن یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگائی گئی اور خان صاحب کے اوپر آج پابندی لگائی گئی۔ یہاں پہ کچھ فرق ہے جو میں آپ کی نظر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب وہ پابندی لگائی گئی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر، تو میاں محمد نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ مجرم کے حیثیت سے محض علاج کی غرض سے یہ ان کے لیے ایک اسپیشل کیس میں ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، یعنی کہ وہ اپنا علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر جائیں گے اور علاج کرانے کے بعد وہ ملک میں واپس لوٹ کے اپنی سزا کو مکمل کریں گے۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ اس دوران میاں صاحب نے اداروں کے حوالے سے بہت سی باتیں کہیں، باقاعدہ وہاں سے الیکشن کیمپین چلائی، اپنی پولیٹیکل کیمپین کو رن کیا، اور اس کے بعد جو پابندی لگی، حالانکہ وہ پابندی نہ لگتی تو بہتر ہوتا، اس طرح کی سچویشن نہ ہی ڈیولپ ہوتی تو بہتر ہوتا۔ لیکن آج ایٹ دس مومنٹ خان صاحب کے اوپر جو یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی چارج فریم نہیں ہوا ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، اور جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی اس کے حوالے سے کوئی چیز عدالتوں کی جانب سے کنکریٹ طور پہ آرڈرز نہیں آئے، جب تک یہ نہیں آ جاتے تو پھر اس حوالے سے کوئی بھی چیز کو کمپیئر کرنا شاید وہ کچھ اس حد تک مناسب نہیں ہوگا۔ بریک لیتے ہیں، بریک بعد آئیں گے، تذکرہ کریں گے کہ یہ جو پنجاب اور کے پی کے میں جو الیکشنز کے حوالے سے معاملات گرم ہیں،
کیا یہ الیکشنز اب بھی ایک بڑا سوالی نشان سے گزر رہے ہیں یا الیکشنز یہ مقررہ تاریخ کے اوپر ہو جائیں گے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن. آپ کے بار پہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہونے ہیں ان کا معاملہ اب بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے معاملات کو حل ہو گئے ہیں، لیکن کیا یہ سب کے باوجود الیکشنز بر وقت ہو سکیں گے یا نہیں؟ اور اگر الیکشنز ہونے ہیں تو موجودہ جو سیاسی فضا ہے وہ اس میں کس طریقے کا کردار ادا کرے گی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہوگا. جہانگیر صاحب پہلے تو یہ بتا دیں الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ ہونے تو ہے لیکن ہو سکیں گے یا نہیں، یہ بڑا ایک سوال ہے. یہ بہت ہی کلیئر کٹ ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا ویوڈ پکچر، واضح تصویر نظر آتی ہے آئین کی شکل میں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. بالکل صحیح. نہ اس کے لیے کورٹ کی ضرورت ہے، نہ الیکشن کمیشن کو کسی کی ہدایت کی ضرورت ہے، نہ صدر مملکت کو خط لکھنے کی ضرورت ہے. یہ طے شدہ پالیسی ہے. جب بھی اس میں بریچ آئی، یہ گڑبڑ ہوگی، یہ انتشار پھیلے گا اور یہ جو ٹسل ہوگی اور جو ہے ملک نیچے جائے گا اور حکمراں مزے کریں گے. ان کے اپنے اپنے ٹیسٹ ہے. کوئی اپوزیشن. ایک سوال میرا یہ بڑا ہے کیونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت ہے یہاں پہ، سیاسی جماعتیں ہیں. میرے خیال سے تو الیکشن جیسا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو کبھی سوال نشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آج پی ڈی ایم کی بات کریں، تحریک انصاف کی بات کریں، دیگر کسی بھی سیاسی جماعت کی بات کریں، آج ممکن ہے کہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ آسمان رنگ بدل دیتا ہے، صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی تو ہونی چاہیے تھی وقت کے ساتھ، آج کی سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں. ایک بات بتائیں، سیاسی جماعتیں اور یہ سیاسی لوگ ہیں لیکن یہ الیکٹیبل ہیں. یہ سیاست نہیں ہے. یہ جو نا آپس میں کیا کرتے ہیں کہ ان کے چتے ہیں، ان کو ووٹ کے لیے مجبور کرتے ہیں اور وہ ووٹ مجبوری کے ووٹ ان کو پڑ رہا ہوتا ہے. کہیں سیاسی دباؤ کا، کہیں بھوک پیاس کا، کہیں مزدوری کا، کبھی لیبر بانڈ کا. یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو سیاست کیسے پنپے گی؟ جب غلامی کے ٹوکرا اس پر ڈلا ہوا ہوگا تو وہ آزادی، سیاست کو تو نام آزادی کا ہے. اب ایسی صورت میں یہ کسی نے کوئی ماحول نہیں بنایا ہوا ہے کہ یہ سیاستدان ہو. یہ سارے الیکٹیبل ہیں. ان کی مزار والے مزار سے والوں سے ووٹ لے لیتے ہیں اور جو زراعت والے ہیں زراعت والوں سے اپنی وہ چمکا دیتے ہیں، مزاروں سے ووٹ لے لیتے ہیں. مزارے ایک مزار والے اور ایک مزار ہے، دونوں کا فرق ہے. تو یہ آپ کون سی اگر دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی بہت سیاست کرتے ہیں تو یہ سارے سیاسی لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کبھی کبھی تو خود بخود ڈائریکٹ آ جاتی تنگ آ کے کہ ہم سے مدد بھی لیتے ہو، ہمیں بدنام بھی کرتے ہو اور جو ہے اور مزہ بھی لیتے ہو سیاست کا اور جمہوریت کا. لوگ ہم لے لیتے 30 سال اس میں چلے گئے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اقتدار اپنے قابو میں کیا. بالکل صحیح. پھر کیا ہوا کہ جو انہی پر وہ بھروسہ رہا تو فرنچائز کے طور پر یہ نظر آتے ہیں سیاستدان. یہ خود اوریجنلی نہیں ہے. فرنچائز کو کافی وقت گزر گیا، ہم نے ایک طویل عرصہ دیکھ لیا اس میں. کہاں ہے سب فرنچائز ہیں. ابھی یہ خود تو بتاتے ہیں ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ جاری کیے. اگر اب عمران خان کو دیکھیں وہ نہیں کہتے کہ جو ہے ہم الیکٹیبل ہیں سلیکٹیبل ہیں، یہ نہیں بتاتے. نہیں کس کے کاندھے پر. اب دیکھیں نا یہ 2006-7 کے بعد سے تو نواز شریف یہ کوئی مونٹیسری سے آئے، یہ نرسری سے آئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکلے ہوئے. کون سی باتیں معصومانہ باتیں کرتے ہیں اور ہم سے تبصرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں. ہم نہیں تو مجھے بتا دیں ہمارے ملک کی جو سیاسی یونیورسٹی ہے اس میں داخلے کون سی اسکول کون سی کالج سے آنا پڑتا، پہلے یہ بتا دیں نا پھر آپ مجھے. اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے ہمارے یہاں پہ؟ نہیں، رستہ تو بنانا ہوتا ہے. پولیٹیشنز کو رستہ بنا ہوتا ہے اس کا. سر رستہ بناتے بہت سے رستے سے ہٹ گئے سر. گیم آف اپارچونٹی آپ کو اپنے لیے، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے آپ کو اپارچونٹیز پیدا کرنا ہے. آرٹ آف اپارچونٹی ہے یہ. مواقع پیدا کرنے کا یہ تو مواقع منہدم کرتے ہیں، برباد کر رہے ہیں. مجھے بتا دیں اب ان 2 صوبوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک بڑا سوال ہے. صدر پاکستان نے خط لکھ دیا، تاریخ کا اناؤنسمنٹ کر دیا، لیکن ابھی بھی بہت سے حلقوں میں اس بات کی تشویش ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یا تو الیکشنز ہو نہیں رہے یا تو ماحول ایسا ہو جائے گا کہ الیکشنز ہو نہیں سکیں گے. سیاسی بساط پر ذہن سازی نہ ہو.
ذہن بنا ہی نہیں ہو کہ ووٹ پڑیں گے. کوئی کہتا مردم شماری نہیں ہوئی ہے تو ووٹ نہیں پڑنے چاہیے. صحیح. کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا, ادھر زلزلہ آیا ہے اور ادھر سیلاب آیا, تو بھائی ووٹ, وہاں تو ووٹ ہو رہے ہیں ترکی میں, بالکل ہو رہا ہے. وہ تو ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں تو ہر چیز. تو جب ایسے کیوس پیدا جاتا ہے, ایسے انتشار ذہنی پیدا کیا جاتا ہے, جو ٹراما پیدا کیا جاتا ہے, جو صدمے سے دوچار کیا جاتا ہے, وہاں تو جمہوری سوچ پنپتی نہیں ہے. اور یہ کنفیوز رکھ کے جو ہے نا, یہ کہہ دیا ایک جائے وقت نا آتا ہے کہ یہ کوئی نہ بندر بانٹ ہو جاتا ہے, کوئی آ جاتا ہے چڑھ کے وہ اپنے اپنے کو بانٹتا ہے. ایک سپر پاور تو ہمارے ساتھ, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جگہ پاکستان یا اسلامی پاکستان بھائی بہت اچھے الفاظوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہ سلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جس نے جھک کے سلام کر دیا وہی جو ہے بادشاہ سلامت ہے. بھائی صاحب یہاں تو غلامی کا کی سیاست ہے, اور کی جمہوریت ہے, اور کا آئین ہے. پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز ہو جائیں گے, وہی پھر بات کر رہے ہیں بھیا. ساری بات کا لب و لباب یہ, آپ ہمیشہ پوچھتے کہ رادھا جو ہے وہ مونس تھی یا مذکر تھی. بات سیدھی بات ہے بھائی صاحب کہ الیکشن کوئی معنی, بہت زیادہ معنی ہماری زندگیوں میں نہیں رکھتے. الیکشن ہو چلے ہو بھی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی زیادہ بڑا فرق عام آدمی کی زندگی میں ہوں گے, الیکشن ہوں گے سب کے لیے. جو ڈائریکٹ عامر آئے انہوں نے بھی الیکشن کرا ہے, انہوں نے بھی ریفرنڈم کرا ہے. یہ تو ایک ضرورت ہے. لیکن جہانگیر صاحب اب یہ بالکل صحیح کہا آپ نے, کاش کے الیکشن آزاد ہوتے, جمہوریت پنپتی, یہ بیساکھیاں نہیں ڈھونڈتے, ذہنی آزادی میرے خیال سے کا کافی سہارا زیادہ نہیں ضرورت ڈھونڈتے. اب یہ سب چیخ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہے ہم سے بات تو کر لیں. ہمیں یار بھائی بات تو کر لو, ایک ملاقات ضروری ہے. ایک ملاقات ضروری ہے. وہ پتہ نہیں آپ نے تو بڑے رومانٹک انداز میں کہا, نہیں سر, لیکن ان پہ بڑی تلخی ملاقات ضروری ہے. تلخیاں تو ایک ہی, تو آپ کسی بھی ملک میں اس طرح کے لیڈران کے درمیان دیکھ رہے ہوں گے. اور ہے کیا, صرف کیک, اقتدار کا کیک, اور سب ادھر ادھر چلو. کیک ابھی ایسا آپ نے اور ہم نے بھی کھایا, بڑا مزے کا تھا, لیکن وہ کیک تھوڑا سا مختلف تھا. لیکن جہانگیر صاحب ایک آخری سوال یہ بتائیں, ابھی جو اس وقت سیاسی ماحول چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کسی طور پہ اس بات کو کلیم کر رہی ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پرچے بھی ہو رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے ماحول میں سیاسی نتیجے کے اوپر یہ سب کیسے اثر انداز ہوگا؟ سیاسی نتیجے پہ مطلب الیکشن کے اوپر سارا الیکشن جو ہے نا فیبریکیٹڈ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک نئے لباس میں, ایک نئے انداز میں, ایک نئی رنگ میں جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے. جس کو الیکشن ایسے تھوڑی ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ. یہاں تو ابھی یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے, بلدیاتی الیکشن ہوئے 2 مہینے ہو گئے, 11 نشستوں کی جو ہے وہ فیصلے نہیں آئے, اور جو ہے اب یہ کیا ہے کہ آج جو ہے ایکول ہو گئے. 84 سیٹ جماعت اسلامی کی, 84 پیپلز پارٹی کے, اب ٹاس ہی رہ گیا ہے. اب وہ کیا کہیں گے, اپنے اپنے حمایتیوں کو توڑ کے, سب نے جس کے ظاہر ہے کہ ان کے پاس اقتدار ہے, نہیں ان کے پاس اقتدار ہے, وہ توڑ کے لوگ بن گئے. اب وہ اس کے 84 بیچارے کبھی اتنے نیچے سے اوپر آئے, لیکن پھر یہ آنکھیں ملتے ہوئے, ہاتھ ملتے ہوئے رہے. یہی حال. چلے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, لیکن مجھے پھر یہ بتا دیں کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے, کیا یہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی ان الیکشنز میں؟ کیونکہ یہ حکومت اس طریقے سے سارے معاملے کو پورٹری کر رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں سمپتی کا ووٹ ہے جو شاید تحریک انصاف کو مل سکے. دیکھیں, جب آپ عمران خان کی بات کریں تو بے شمار غلطیاں ان کے کھاتے میں. ایک جو ہے لیڈر ہوتا ہے, وہ جو روزانہ اپنی باتیں نہیں بدلتا, ساری زندگی اگر قائد اعظم یہ بدل دیتے, کچھ اور اس کے ساتھ لگا دیتے, پاکستان آزاد نہ ہوتا. بالکل صحیح. ایک بات کی ہے کہ یہ ملک لینا ہے, اور یہ لینا ہے, بیانیہ ایک رکھا. یہاں معلوم ہی نہیں ہوتا, اسٹاک مارکیٹ کی طرح تو یہاں بیانیے جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے, صبح اور شام, اور اوپر شام ہو. تو بیانیہ کی بھی ایک تقدیس ہوتی ہے, حرمت حرف ہوتی ہے, جو کہا ہوتا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور ادھر بھی آپ دیکھ لیں, ادھر بھی کوئی حرمت کا تقاضا نہیں پورا ہو رہا, جو چاہے بولے جا رہے ہیں. پہلے یہ بدتمیزی کرتے تھے, یہ تھوڑی سی نیچے کسی مجبوری آ گئی ہے, اور یہ ان کو جیل بھرو تحریک میں تھوڑی سی ناکامی ہو گئی ہے. اب وہ جو نا مریم نواز کے جو ہے آپ دیکھیں, سر تال دیکھیں, آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. پر خدا کرو, ہم مظلوم لوگ ہیں,
ہم محقور لوگ ہیں, ہم پہ قہر نازل ہو رہا ہے, اور ہم پر اور تو آگ نہ برسانا. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ایسی ملک میں جہاں پہ معاشی صورتحال اتنی ابتر ہو, وہاں پہ اتنے سارے چیلنجز ہو, وہاں پہ حکمرانوں کی ساری باتیں زیب نہیں دیتی. شاید اس وقت بہت کچھ کرنے کو ہے, کام بہت کرنے کو ہے, لیکن شاید ہماری ترجیحات درست نہیں ہیں. اگر یہ ترجیحات درست ہو جائیں اور ایک متفقہ لائے عمل تیار کیا جائے تو پھر میرے خیال سے پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ نیتوں کا فقدان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ترجیحات درست نہیں. اگر ترجیحات درست ہو جاتی تو پھر شاید یہ مشکلات بھی نہ آتی. اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز کا عمل ہے وہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس الیکشن کے حوالے سے بہت بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ خود اس تمام تر پروسیس کو اور زیادہ اہمیت کا حامل بنا رہا ہے. اور جو کچھ وقت حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کے اثرات الیکشنز کے اوپر ضرور آئیں گے. وہ کس انداز سے آتے ہیں یہ یقینی طور پہ وقت ثابت کرے گا. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اس طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو مشکل میں ڈالا گیا, اس نے شاید اس کی توقعات سے کافی بڑھ کے پرفارم کیا, اور جو کہ پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے بھری نظر آتی ہے. جاہر صاحب آج تشریف لائے, آپ کو بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ہونے میں کوئی اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.